कैसे हैं दोस्तों? 6 अगस्त 1945 के 2 दिन बाद, यानी जब जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम फेंका जा चुका था और 1.5 लाख लोग मारे जा चुके थे, तो एक वाकया हुआ। वाकया ये हुआ कि एक अमेरिकी फाइटर पायलट जापानियों के हाथ लग गया, गिरफ्तार हो गया। ये अमेरिकन सोल्जर, जिसका नाम मार्क्स मैकटिल्डा था, P-51 मस्टैंग बमबार तैयारे का पायलट था। उन्हीं जहाजों में से एक का पायलट जो जापान पर महीनों से हजारों बम गिरा रहे थे। मैकटिल्डा को गिरफ्तार करके पहले तो ओसाका शहर में गलियों में फिराया गया। जापानियों ने इस पर जूते फेंके, थप्पड़ मारे, खूब दुर्गत बनाई। सिक्योरिटी ने बस इतना ख्याल रखा कि इसकी जान बची रहे ताकि इससे खुफिया मालूमात हासिल की जा सके। अवामी मुजाहरे के बाद पायलट को जेल में लाकर खूब तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे बार बार पूछा जाने लगा कि एटम बम के बारे में जो भी जानते हो वो बताओ, ये क्या है, कहां कहां गिराए जाने की प्लानिंग है, मजीद अमेरिका के पास कितने एटॉमिक बम तैयार हैं, वगैरह वगैरह। अब पायलट मैकटिल्डा ने स्कूल कॉलेज में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें उसे ये तो याद था कि एटम क्या होता है, लेकिन एटॉमिक बम क्या होता है इसकी उसे कोई सुध बुध नहीं थी। फिर ये यूएस एयर फोर्स के उस कंपोजिट ग्रुप 509 में से भी नहीं था जिसे जापान पर बॉम्ब गिराने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसका ताल्लुक मिलिट्री की इंजीनियरिंग ब्रांच से भी नहीं था कि इसे कुछ मिलिट्री की जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म ही होता। मतलब इसके लिए एटॉमिक बॉम्ब और प्लेनेट प्लूटो पर जिंदगी के आसार एक ही जैसी बात थी। पर मसला ये था कि इसे जान तो बचाना थी, क्योंकि अगर जापानियों को यकीन हो जाता कि ये इनके किसी काम का नहीं तो वो इसे मारने में 1 मिनट ना लगाते, क्योंकि जापानी अमेरिकियों के हाथों लाखों की तादाद में खुद भी तो मारे जा रहे थे, तो वो रहम का ऑप्शन नहीं था। पायलट मैकटिल्डा ने एक स्टोरी अपने जहन में बनाना शुरू की। जब उसे टॉर्चर के नए मरहले से गुजारा जाने लगा और एक तलवार उसके चेहरे की स्किन को काटने लगी, तो वो चीखा, ठहरो ठहरो, मैं सब बताता हूँ। फिर उसने अपनी स्कूल साइंस की कुल मालूमात अपने जहन में जमा करके बताया कि दरअसल एटम को जब स्प्लिट किया जाता है तो बहुत से प्लस माइनसेस अलग अलग हो जाते हैं। हम इन प्लस माइनसेस को एक बड़े से कंटेनर में एक लेड शील्ड के इर्द गिर्द अलग-अलग रख देते हैं, यानी ये दोनों मिल नहीं पाते। फिर जब कहीं बम गिराना होता है तो दरमियान से लेड की ये शील्ड जो होती है इसे पिघला दिया जाता है। जैसे ही दीवार हटती है, प्लस माइनसेस मिलते हैं तो एक बड़ा धमाका होता है और शहर का एटमॉस्फेयर एक धचके से पीछे को हटता है। एक बड़ी लाइटनिंग होती है, फिर शहर का एटमॉस्फेयर पूरी ताकत से वापस भी आता है और इसकी वापसी से एक खौफनाक जल्जला पैदा होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। मैकटिल्डा का मन घड़त बयान सुनकर जापानी जनरल्स काफी खुश हुए कि कुछ अहम साइंसी मालूमात मिली हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल किया कि अमेरिका के अगले टारगेट्स कौन से जापानी शहर हैं और अमेरिका के पास अभी तक कितने एटम बम तैयार हैं। 2 दिन से मुसलसल मार खाने के दौरान पायलट को 2 जापानी शहरों के टोक्यो और क्योटो के नाम अजबर हो चुके थे। उसने इन्हीं 2 के नाम बताए और कहा कि अमेरिका के पास कम से कम 100 और एटॉमिक बम हैं जो कि किसी भी वक्त मुख्तलिफ शहरों पर फेंके जाएंगे, लेकिन ये 2 शहर अब फौरी टारगेट हैं। ये भी दोस्तों एक झूठ ही था, क्योंकि पायलट को तो कुछ भी इल्म नहीं था। और वैसे भी अमेरिका के पास उस वक्त हकीकत में सिर्फ 3 एटॉमिक बॉम्ब थे। इनमें से एक का टेस्ट कर लिया गया था, दूसरा हिरोशिमा पर गिरा दिया गया था और तीसरा नागासाकी के लिए भेजा जा चुका था। दोस्तों, ये वाकया उन वाकयात में से एक है जिनकी वजह से जापान ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरने के फौरन बाद हथियार डालने का फैसला कर लिया, क्योंकि 100 एटम बमों की गलत मालूमात शहनशाह से लेकर जापानी जनरल अमित्सु तक पहुंचाई जा चुकी थी। लेकिन एक बात बताएं आपको दोस्तों कि जब भी हॉलीवुड, जापानीज या फ्रेंच स्टूडियोज कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं तो वो 3 बहुत अहम पॉइंट इस स्टोरी के मिस कर देते हैं या कम बताते हैं। मसलन वो नहीं बताते कि एटॉमिक बम तो अमेरिका से पहले जर्मनी में हिटलर बना रहा था। जापान और सोवियत रूस भी एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब नाकाम रहे और अमेरिका कामयाब हो गया। क्यों? दूसरा सवाल ये कि अमेरिका जो अपने मुल्कों में कम्युनिस्टों के खिलाफ एक गैर एलानिया क्रैकडाउन कर रहा था, उसने सबसे अहम प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए एक कम्युनिस्ट साइंसदान डॉक्टर ओपनहाइमर ही को क्यों चुना? तीसरा सबसे अहम सवाल ये कि अगर एटम बम ना फेंका जाता तो क्या वाकई जापानी कभी हथियार न डालते? क्या वो जीत जाते? क्या जापान जंग कई साल और लड़ने की सलाहियत भी रखता था? ये सबसे अहम सवाल है जिसे अक्सर वेस्टर्न मीडिया एड्रेस करने से गुरेज करता है। यहाँ तक कि ओपनहाइमर, जिन्होंने कई फिल्म्स के मुताबिक एटम बम बनने के बाद दुख का इजहार भी किया था, यानी फादर ऑफ एटॉमिक बम डॉक्टर ओपनहाइमर,
وہ بھی آخری عمر میں جاپان پر اٹامک بم پھینکنے کی حمایت کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی تاکہ جنگ بند کر دی جائے۔ اب بات یوں ہے دوستو کہ 20ویں صدی کے شروع میں فزکس کی ایک برانچ کوانٹم فزکس کا بہت غلغلہ تھا۔ یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس میں خوب ریسرچ ہو رہی تھی، آئنسٹائن کا بھی اس پر کافی کام تھا اور کوانٹم فزکس کو مستقبل کی سائنس کہا جا رہا تھا۔ اب یہ کوانٹم فزکس کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک کلاسیکل فزکس ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے ڈیل کرتی ہے۔ یہ فزکس ہمیں بتائے گی کہ اگر کوئی گاڑی فلاں سپیڈ سے چل رہی ہے اور اس نے فلاں جگہ پہنچنا ہے تو اسے اتنا وقت درکار ہوگا۔ یہ فزکس ہمیں فارمولے سے بتا دے گی کہ کتنا وقت لگے گا۔ پھر یہ کہ اگر ہمیں کسی پتھر کا وزن معلوم ہو تو فزکس ہمیں بتا دے گی کہ اسے موو کرنے میں کتنے واٹ یا کتنے کلو واٹ انرجی چاہیے ہوگی۔ نیوٹن کے تمام لاز کلاسیکل فزکس میں روزمرہ کی فزکس میں استعمال ہوں گے اور بالکل درست جواب ہماری ضرورت کے مطابق آ جائے گا۔ ہماری دنیا عام طور پر انہی اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کر ہم جیسے ہی چھوٹے سائز کی چیزوں پر، اسمال آبجیکٹس پر کلاسیکل فزکس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اصول بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک پتھر جو ہمیں ساکن پڑا ہوا اسٹیٹک اسٹیشنری نظر آ رہا تھا، اس پر ساری کلاسیکل فزکس اپلائی ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے خوردبین لگا کر اس کے ایٹمز میں جھانکا، ہمیں پتا چلا کہ نہیں بھائی، یہ جو آرام سے خاموش پڑا ہوا پتھر تھا، اس کے اندر تو ایک شور برپا ہے، اس کے اندر تو کروڑوں اربوں ایٹمز اور الیکٹرونز دھما چوکڑی مچا رہے ہیں۔ سالڈ سخت پتھر کے ایٹمز کے درمیان تو زیادہ تر جگہ خالی ہے، اس خالی جگہ میں انرجی کا ایک سمندر بھی موجیں مار رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی سائنسدانوں کو تجربات سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان سب ایٹامک پارٹیکلز پر نیوٹن کی کلاسیکل فزکس کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ ان پارٹیکلز کا بیہیویئر، ان کا عمل اس ٹھہرے ہوئے پتھر یا چٹان سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ان کا بیہیویئر جاننے کے لیے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں نئی فزکس چاہیے ہوگی، نئے سائنٹیفک لاز چاہیے ہوں گے۔ تو ان نئے لاز کو، فزکس کی نئی برانچ کو جو ایٹامک اور سب ایٹامک پارٹیکلز کے بیہیویئر سے ڈیل کرتی ہے، اسے کوانٹم فزکس کہا گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں، 20th سینچری کے شروع میں، امریکن سائنٹسٹ جے رابرٹ اوپن ہائمر دنیا کے ان چند بڑے کوانٹم فزسٹ میں سے ایک تھے جو اس مشکل سائنس کو سمجھتے تھے اور اس میں جدت بھی لا رہے تھے، یعنی نئی دریافتیں کر رہے تھے۔ اوپن ہائمر اس فیلڈ کے تھیوریٹیکل سائنٹسٹ تھے، تھیوریٹیکل فزسٹ تھے، مطلب وہ پریکٹیکل کرنے والے سائنسدان نہیں تھے، بلکہ نیوٹن، آئنسٹائن، رچرڈ فائنمین اور اسٹیفن ہاکنگ کی طرح تھیوریز پر کام کرتے تھے، اسی لیے انہیں تھیوریٹیکل فزسٹ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ دراصل دوستو ان سوالوں پر، ان آئیڈیاز پر ریسرچ کرتے ہیں جو کبھی کسی نے ان سے جا کر پوچھے بھی نہیں ہوتے، وہ سوال کھوجتے ہیں۔ یہ آئیڈیاز کے جوابات اور ان کے بارے میں ریسرچ کاغذ پر، بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈز پر اور اپنے ذہن میں کرتے ہیں میتھ کے ذریعے۔ جو جوابات یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو پھر لیبارٹریز اور ٹیلیسکوپس وغیرہ سے بعد میں مختلف لوگ یا انہی میں سے کوئی لوگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہولز کا آئیڈیا پہلی بار 18ویں صدی میں 18th سینچری میں انگلش سائنٹسٹ جان میشل نے پیش کیا تھا۔ پھر آئنسٹائن نے بھی اسے پریڈکٹ کر دیا، اسٹیفن ہاکنگ نے بھی بلیک ہولز کی ریڈیشنز پر تھیوری دے دی۔ تو یہ سب تھیوریٹیکل فزسٹ تھے جو تھیوریز پیش کر رہے تھے میتھ سے ریسرچ کر کے، حالانکہ ان میں سے کسی نے بھی بلیک ہولز کو دیکھا تھوڑی تھا، نہ کسی نے ان سے جا کر پوچھا تھا کہ ذرا بتائیے بلیک ہولز ہوتے ہیں یا نہیں، ان کی ریڈیشنز کیسی ہوتی ہیں۔ ان کی تھیوریز دوستو 1971 میں 1971 میں کہیں جا کر پریکٹیکلی پروو ہوئی اور انہیں ثابت کیا، انہیں دیکھا ڈاکٹر جان ویلر نے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بہت بڑا ستارہ کسی بہت طاقتور کشش کے تحت ٹوٹ رہا ہے اور سینٹر کی طرف کھچا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل ڈسکوری تھی، ایک تاریخی دریافت تھی اور اسے سائگنس X1 کا نام دیا گیا۔ اسے ہی عموماً بلیک ہولز تھیوری کے باقاعدہ ثبوت کے طور پر مانا گیا سب سے پہلے۔ تو ہم کہیں گے کہ جان میشل، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ جیسے تھیوریٹیکل فزسٹ کی تھیوریز آخرکار پریکٹیکلی ثابت ہو گئیں۔ تو ڈاکٹر اوپن ہائمر بھی فزکس کی برانچ کوانٹم میکینکس کے ایک ایسے ہی تھیوریٹیکل فزسٹ تھے۔ ان کے والد ایک جرمن یہودی تھے جو جوانی میں ہی امریکہ میں آن بسے تھے۔ اوپن ہائمر امریکہ میں ہی پیدا ہوئے، یہاں ان کی اسکول کالج کی تعلیم مکمل ہوئی۔ البتہ پی ایچ ڈی کے لیے اوپن ہائمر 1926 کے قریب جرمنی کے شہر روٹنگن آ گئے، جو کہ اس وقت کوانٹم فزکس کے حوالے سے بڑا نام بن گیا تھا۔ یہیں انہوں نے 1927 میں کوانٹم میکینکس میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور واپس امریکہ چلے آئے۔
امریکہ میں اب انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کیونکہ وہ اس کوانٹم فزکس کے پہلے امریکی ایکسپرٹس میں ٹاپ کے چند لوگوں میں تھے جن کی ڈیمانڈ بہت تھی۔ انہوں نے کیلیفورنیا کی بارکلے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے دوستوں ان کی زندگی کی وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس کے باعث وہ مشہور بھی بہت ہوئے، مسائل کا شکار بھی ہوئے اور بہت عرصہ اپنی زندگی میں گلٹ کا شکار بھی رہے۔ ہوا یہ کہ یورپ اور خصوصاً جرمنی میں تعلیم کے دوران وہ کارل مارکس کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی سے بہت متاثر ہو گئے۔ اب 1940 سے پہلے کا یہ وقت وہ تھا جب ابھی امریکہ نے کمیونزم کو اپنا دشمن قرار نہیں دیا تھا۔ امریکہ میں کمیونسٹ پارٹی آف یو ایس اے CPUSA اوپنلی کام کرتی تھی اور وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی تھی، مطالبات کے لیے ہڑتالیں وغیرہ بھی کرتی تھی۔ ڈاکٹر اوپن ہائمر بھی کھلے عام کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی حمایت کرتے تھے، ہڑتالوں میں شریک ہوتے تھے اور پھر وہ دنیا بھر میں مزدوروں کی تحریکوں کے لیے چندہ بھی دیتے تھے۔ ان کی بیوی کیتھرین کیٹی جو کہ خود بھی ایک سائنسدان تھی، بایولوجسٹ تھی، وہ بھی کمیونسٹ پارٹی کی باقاعدہ ممبر رہی تھی۔ ان کا بھائی اوپن ہائمر کا بھائی فرینک اوپن ہائمر بھی پارٹی ممبر اور سرگرم رکن تھا۔ پھر ان کی ایک گرل فرینڈ جین ٹیٹلاک بھی کمیونسٹ پارٹی کی کارڈ ہولڈر ممبر تھی۔ یہ لڑکی امریکن سائیکیٹرسٹ تھی اور رابرٹ اوپن ہائمر کو کمیونسٹ حلقوں میں اسی نے سب سے زیادہ متعارف کروایا تھا۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر اوپن ہائمر کمیونسٹ آئیڈیالوجی اور ممبرز کے اندر سرتا پا غرق تھے۔ ان کے قریبی حلقوں میں زیادہ تر کمیونسٹ ہی تھے، بس ایک فرق تھا کہ اوپن ہائمر خود کمیونسٹ پارٹی آف USA کے باقاعدہ ممبر کبھی نہیں بنے۔ تو خیر دوستو، انہی دنوں جب اوپن ہائمر امریکہ میں پڑھا رہے تھے تو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ جنگ میں جاپان، اٹلی اور جرمنی اتحادی تھے، ایکسس پاور انہیں کہتے تھے۔ تو جب جاپان نے دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر اٹیک کیا تو امریکہ بھی میدان جنگ میں کود پڑا۔ سوویت روس اور برطانیہ کے ساتھ امریکہ بھی جاپان، جرمنی اور اٹلی کے خلاف جنگ عظیم کا حصہ بن گیا۔ اب جب جنگ شروع ہو گئی تو سب جانتے تھے کہ کوانٹم فزکس کے ماہرین تو سب سے زیادہ جرمنی میں ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان سائنسدانوں کے پاس ایٹم کو پھاڑ کر ایک خوفناک بم بنانے کی تھیوری ہے، جس سے ایک ایسا خوفناک بم بنایا جا سکتا ہے جس میں ہزاروں بموں سے زیادہ طاقت ہوگی۔ اسی لیے امریکی لیڈرشپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں جرمنی کوانٹم فزکس کے ماہرین کی مدد سے پہلے ایٹم بم نہ تیار کر لے، کیونکہ ایسا اگر ہوتا ہے تو یقیناً ہٹلر اسے استعمال بھی کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی امریکہ کو جاپان پر بھی شبہ تھا کہ کہیں وہ بھی جرمنی کی مدد سے ایٹمی ہتھیار تیار نہ کر لے۔ اسی قسم کی فکر امریکی دشمنوں کو بھی تھی، یعنی جرمنی اور جاپان کو بھی تھی کہ امریکہ کہیں ہم سے پہلے ایٹم بم نہ تیار کر لے۔ بلکہ سوویت روس جو کہ اس وقت امریکہ کا اتحادی تھا، اسے بھی پریشانی تھی کہ امریکہ ہم سے پہلے کہیں ایٹم بم تیار نہ کر لے۔ مطلب جنگ عظیم شروع ہونے کے دوسرے ہی سال 1941 اور 42 میں یہ دوڑ لگ چکی تھی کہ کون سی عالمی طاقت پہلے بم تیار کر کے اپنی طاقت دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے، سب سے بڑا بم کس کے پاس ہے، یہ کون ثابت کرتا ہے۔ امریکہ ان میں سب سے تیز ترار نکلا۔ اس نے جرمنی اور جاپان سے پہلے ایٹمک بم تیار کرنے کا سب سے مہنگا اور سب سے فاسٹ پروگرام شروع کر دیا۔ اسے پروجیکٹ مینہٹن کا نام دیا گیا۔ پروجیکٹ کا ڈائریکٹر ایک انجینئرنگ کور کے جنرل لیزلی گرووز کو بنایا گیا۔ انہیں لامتناہی انلمیٹڈ اختیارات دیے گئے کہ وہ جسے چاہیں ہائر کریں، منتخب کریں، جو چاہے بجٹ لیں اور دنیا میں جہاں سے جو را مٹیریل ان کو چاہیے وہ منگوائیں۔ بس ایٹم بم کسی بھی دوسرے دشمن ملک یا اتحادی ملک سے پہلے تیار کریں۔ جنرل گرووز اپنے کام پر فوراً لگ گئے ملٹری سٹائل میں۔ انہیں اب سب سے پہلے ایک سائنٹیفک ڈائریکٹر کی ضرورت تھی، سو وہ اسے تلاش کرنے لگے۔ 1942 سیکنڈ ورلڈ وار کی گرما گرمی کا دوستو وہ سال تھا جب امریکہ کے اندر بھی اب کمیونسٹوں کو ناپسند کیا جانے لگا تھا۔ ان کے خلاف اعلانیہ سماجی اور سیاسی طور پر کریک ڈاؤن سا جاری تھا۔ لیکن کیا کریں کہ کوانٹم فزکس کا سب سے بڑا امریکی ایکسپرٹ ڈاکٹر اوپن ہائمر بھی ایک کمیونسٹ ہی تھا نظریاتی طور پر۔ جنرل گرووز نے سب خدشات کو پرے رکھا اور آن میرٹ انہی کو ڈاکٹر اوپن ہائمر کو ہائر کر لیا۔ انہیں پروجیکٹ مینہٹن کا سائنٹیفک ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ اب امریکہ کے لیے ایٹمک بم انہوں نے ہی تیار کرنا تھا، ایک کمیونسٹ سائنسدان نے، اور سائنسدانوں کی ٹیم بھی انہوں نے ہی بھرتی کرنا تھی، اور بم کی تیاری کے لیے سارے انتظامات پروجیکٹ ہیڈ جنرل گرووز نے انہی کو فراہم کر کے دینا تھے۔ 1942 میں امریکی ریاست ٹینیسی میں عام راستوں سے ہٹ کر ایک خفیہ قصبہ اوک رج آباد کیا گیا۔
اس کا نام اور مقام اس وقت کسی کے علم میں نہیں تھا کیونکہ یہ جگہ کسی نقشے پر ظاہر ہی نہیں کی گئی تھی، لیکن اس چھوٹی سی خفیہ بستی میں چلنے والے ایک پلانٹ کو پورے شہر سے ڈبل بجلی چاہیے ہوتی تھی۔ پلانٹ کو $1 ارب کا را مٹیریل بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ یہ خفیہ قصبہ اوک رج مینہٹن پروجیکٹ کا اہم ترین پارٹ تھا۔ یہی اس پروجیکٹ کا گیریزن ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ یہی سائنسدانوں کی فیملیز بھی رہتی تھیں اور یہی یورینیم کو انرچ کیا جاتا تھا جو کہ ایٹمک بم کا بیسک فیول ہے، جبکہ اس سے کافی دور نیو میکسیکو کے شمال میں نارتھ میں پہاڑی علاقے کے درمیان لاس الاموس سینٹر قائم کیا گیا۔ یہ وہ مرکزی لیبارٹری تھی جہاں ایٹمک بم کا ڈیزائن تیار ہونا تھا اور پہلے بلاسٹ کو ٹیسٹ بھی اسی لیبارٹری کے ذریعے کیا جانا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے صحرا ہورنا دادل مرتو کے ساتھ ہی جگہ تھی، ایک ایسی جگہ تھی جہاں 40 میل تک 40 مائلز تک کوئی بڑی آبادی نہیں تھی۔ ہاں، کچھ نیٹو امریکنز جنہیں ریڈ انڈینز بھی غلطی سے کہا جاتا ہے، ان کے چند خاندان یہاں ضرور آباد تھے اس ڈیزرٹ۔ انہیں امریکی فورسز نے ڈرا دھمکا کر دھکے دے دے کر یہاں سے بھگا دیا۔ لاس الاموس سینٹر سے 56 کلومیٹر 56 کلومیٹر دور صحرا ہورنا دادل مرتو کے سینٹر میں ایک مقام گراؤنڈ زیرو منتخب کیا گیا جہاں پہلے ایٹمک بم کو باقاعدہ بلاسٹ کیا جانا تھا۔ لیبارٹری اور ٹیسٹ کے لیے یہ مقامات دوستوں ڈاکٹر اوپن ہائمر نے ہی سلیکٹ کیے تھے۔ وہ کبھی یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سیر کے لیے آئے تھے اور ان کے دل کو یہ جگہ بہت بھائی تھی۔ تو مائی کیورس فیلوز سائنٹیفک سینٹر لاس الاموس میں 3 سال تک ایٹمک پروگرام پر کام ہوتا رہا اور 1945 کے مڈ سے کچھ پہلے ایٹم بم تیار کر لیا گیا۔ اب اس کا صرف ٹیسٹ ہونا باقی تھا۔ اوپن ہائمر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر جنرل گرووز بہت خوش تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے دی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک ورلڈ وار میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی، ایک بیسک چینج آ چکی تھی، ایسی تبدیلی جس نے اس خطرے کو ہی ختم کر دیا کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر کوئی بھی ایٹمی حملہ اب کر سکتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی الائیڈ پاورز کا سب سے بڑا دشمن جرمنی، ہٹلر کا جرمنی، نازی جرمنی شکست کھا چکا تھا۔ 30 اپریل 1945 کو ایڈولف ہٹلر نے یقینی شکست دیکھ کر گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی تھی۔ پھر 7 اور 8 مئی کو باقی جرمن فورسز نے نئے ہیڈ آف اسٹیٹ کارل ڈونٹس کی قیادت میں ہتھیار ڈال دیے۔ مطلب سیکنڈ ورلڈ وار کا ویسٹرن فرنٹ امریکہ پلس اتحادیوں نے جیت لیا۔ اب پیچھے رہ گیا پیسفک فرنٹ پر جرمنی کا طاقتور اتحادی جاپان کا ایٹمک پروگرام جسے نیپان ایٹمک انرجی کمیشن چلا رہا تھا وہ ناکام ہو چکا تھا، بالکل ایسے جیسے جرمنی کا بھی ناکام ہو چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جرمنی اور جاپان کے اتنے بڑے بڑے ایٹمک پروگرام کیوں ناکام ہو گئے؟ مائی کیورس فیلوز، ان دونوں پروجیکٹس کے ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس امریکہ جتنے وسائل، امریکہ جتنے ریسورسز اور محفوظ گراؤنڈ، سیف گراؤنڈ نہیں تھی۔ یاد رکھیں کہ پوری سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک بم بھی امریکن مین لینڈ پر کبھی نہیں گرا۔ کسی ملک نے امریکی مین لینڈ پر اس کی فیکٹریز اور ریسورسز کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، ٹچ تک نہیں کیا۔ امریکہ کے پاس ایک محفوظ بڑی گراؤنڈ تھی جہاں دشمن کے بمبار طیاروں سے بچ کر لمبے عرصے تک ریسرچ ہو سکتی تھی، ٹیسٹ ہو سکتے تھے، جبکہ جاپان اور جرمنی کی وار انڈسٹری پر تو ہزاروں بم الائیڈ پاورز گراتی تھیں۔ ان دونوں ملکوں کو امریکہ جیسا ماحول میسر ہی نہیں آ سکا کہ وہ ایٹمک بم کی تیاری کے پروسیس کو آگے بڑھا سکتے۔ جاپانی پروجیکٹ کے ساتھ ویسے بھی مسئلہ یہ تھا دوستوں کہ شہنشاہ ہیروہیٹو ایٹمک پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں تھے، وہ اس پر سرکاری وسائل کھل کر خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ جاپان بہت پیچھے رہ گیا ایٹمی دوڑ میں۔ جولائی 1945 تک جاپان نہ صرف ایٹم بم کی دوڑ سے ہار چکا تھا بلکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخری حصے میں ناکامی کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا۔ ہر روز امریکی B-29 بمبار طیارے جاپانی شہروں پر بم گرا رہے تھے۔ روزانہ ایک جاپانی شہر کو ملیا میٹ کر کے امریکی طیارے چلے جاتے تھے۔ ٹوکیو، نگویا، اوساکا، کوب اور یوکوشاما پر مارچ سے مئی 1945 تک اتنے بم گرائے گئے کہ ہلاکتوں کی تعداد ملینز میں، دسیوں لاکھوں میں ہو گئی۔ جاپان امریکہ کے آگے کتنا بے بس ہو چکا تھا اس وقت تک، اس کی ایک مثال آپ کو بتائیں کہ صرف ٹوکیو شہر پر 9 اور 10 مارچ کی درمیانی رات 334 B-90 بمبار طیاروں نے ہزاروں ٹن بم گرائے، ان میں کلسٹر بم بھی شامل تھے۔ یہ اتنے بم تھے کہ ٹوکیو کا 1/4 حصہ راکھ بن گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ عام لوگ اس رات میں مارے گئے، بے قصور عام شہر۔
1 ملین بے گھر ہو گئے۔ شہری آبادیوں پر بم حملوں کی یہ اتنی بڑی مثال سیکنڈ ورلڈ وار میں دوسری نہیں ملتی۔ شہری آبادیوں پر حملوں کی سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بدترین غیر ایٹامک مثال تھی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ جاپان اتنی کمزور پوزیشن میں تھا کہ وہ پلٹ کر امریکی سرزمین پر حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا، کجا یہ کہ وہ ایٹامک حملہ کرتے۔ اس کے پاس ایٹم بم تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، ایک بات تھی کہ ان بدترین حالات میں بھی جاپانی جنرلز اور شہنشاہ ہیروہیٹو باضابطہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹوکیو پر حملوں کے دوران انہوں نے جیسے تیسے بھی تھے 14 امریکی طیارے مار گرائے تھے، لیکن اس سے فرق تو کچھ نہیں پڑ رہا تھا جنگ میں۔ شہنشاہ کے نام پر ان کے وفادار جنرل یاشیجیرو امیتسو لیڈ کر رہے تھے، وہ کسی صورت شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی جنرلز سرنڈر کرنے کو شہنشاہ کی توہین سمجھتے تھے۔ مائکوریوس فیلوز، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قدیم جاپان میں شہنشاہ کو خدائی درجہ، ڈیوائن سٹیٹس حاصل تھا۔ جاپانی اپنے شہنشاہ کو سورج دیوی اماتراسو کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ، اس کی نسل میں سے سمجھتے تھے، یعنی اس کا بیٹا مانتے تھے۔ شنٹو مذہب جاپان کا اسٹیٹ ریلیجن تھا، اب بھی ہے۔ اس میں ایمپرر ورشپ ہوتی تھی، سو جاپانی شہنشاہ کا ہتھیار ڈالنا ان کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ یوں ہی تھا جیسے ان کا خدا ہار گیا ہو۔ سو چاروں طرف سے گھیرے جانے کے باوجود جاپانیوں نے ہتھیار ڈالنے کے مقابلے میں ایک الٹرنیٹ ڈیسپریٹ پلان تیار کیا ہوا تھا۔ جاپانی جنرلز کو دراصل یقین تھا کہ انہیں شکست دینے کے لیے امریکہ کو الائیڈ پاورز کے ساتھ ان کی سرزمین پر اترنا ہوگا، بالکل ڈی ڈے کی طرح جب 6000 جہازوں پر لاکھوں الائیڈ فورسز جرمنی کو شکست دینے کے لیے، ہٹلر کو ہرانے کے لیے نارمنڈی میں اتر گئی تھی، اسی طرح جاپانی جنرلز نے ایسے کسی بھی ایمفیبین اٹیک کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ایمفیبین اٹیک مطلب ایسا حملہ جس میں فورسز سمندر سے آتی ہیں اور خشکی پر حملے کے لیے بھی ویل ایکوپڈ ہوتی ہیں، پوری طرح ٹرینڈ اور تیار ہوتی ہیں، مطلب دونوں جگہ یہ فورسز لڑ سکتی ہیں، تو اس اٹیک کو ایمفیبین اٹیک کہتے ہیں۔ سو جاپان ڈی ڈے طرز کے ایمفیبین اٹیک سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار اس طرح تھا کہ انہوں نے اپنے ساحل کے ساتھ ساتھ کوسٹل لائن پر سوسائڈ نیول فورسز کو چھپایا ہوا تھا۔ قریبی چھوٹے چھوٹے جزیروں پر بھی بے شمار ایسی انسٹالیشنز تھیں جو کسی بھی زمینی حملے کی صورت میں ایکٹیو کی جانا تھیں۔ مطلب جاپانی اپنے طور پر یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ امریکن فورسز کو گھیر کر ایک دن اپنی سرزمین پر لے آئیں گے اور پھر مزہ چکھائیں گے۔ یہ پلان اگر آپ جاپانی محب وطن اس وقت ہوں تو آپ کو آن پیپر بہت اچھا لگے گا، لیکن امریکہ کو گھیر کر اپنی سرزمین پر لانے کی خواہش اتنی احمقانہ تھی کہ چند جاپانی جنرلز کے سوا ہر کوئی جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ امریکہ کو جاپانی سرزمین پر اترنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جاپانی تو امریکن ایئر فورس کے حملوں کو روک ہی نہیں پا رہے تھے، تو ایسے میں امریکہ اور اتحادی فضائی حملے بند کر کے زمین پر آئیں گے کیوں؟ لمبی لڑائی کے لیے بھی جاپان کے پاس وسائل تو ختم ہو رہے تھے۔ سوویت روس اس کے بارڈر پر نئے حملے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اب نچلے درجے کے ملٹری جاپانی کمانڈرز اور آن گراؤنڈ سولجرز اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، انہیں بہتر ادراک تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کتنی دیر جنگ لڑ سکتے ہیں، سو انہوں نے مختلف محاذوں پر ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر 3 ماہ سے جاری بیٹل آف اوکینووا، جو کہ پیسفک فرنٹ کی سب سے خوفناک جنگ تھی، وہاں 22 جون کو جاپانیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ ہتھیار سینٹرل کمانڈر جنرل میتسو کے حکم پر نہیں ڈالے گئے تھے، بلکہ جزیرے پر لڑنے والی لوکل جاپانی کمان میں مکمل طور پر گھیرے میں آ جانے کے بعد بے بسی میں ڈالے تھے۔ یہ لڑائی بیٹل آف اوکینووا اتنی خوفناک تھی دوستوں کہ اس میں 98,000 جاپنیز مارے گئے تھے اور 80,000 امریکی سولجرز بھی مارے گئے تھے۔ سمندر میں دونوں قوموں کی لاشیں اکٹھی ہی تیر رہی تھیں اور مچھلیاں بغیر کسی امریکی یا جاپانی تفریق کے ان کو کھا رہی تھیں، نوچ رہی تھیں۔ ساتھیوں، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جاپان ہتھیار بھلے نہیں ڈال رہا تھا، لیکن وہ عملاً جنگ ہار چکا تھا۔ امریکہ کو نقصان پہنچانا اس کے دور دور تک بس میں نہیں تھا۔ یہ بات امریکہ اور پوری دنیا سمجھ رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم تیار ہو چکا تھا، ایک بہت بڑی ایجاد ہو چکی تھی۔ جب یہ بات امریکی ایڈمنسٹریشن کے علم میں آ گئی کہ ایٹم بم بن چکا ہے اور تیار ہے، اور جاپانی لیڈرشپ باضابطہ ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اب یہ ہوا کہ امریکہ میں 2 طاقتور گروپ بن گئے، 2 دھڑے بن گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جو جاپانیوں پر بم گرانے کے سخت خلاف تھا،
اس گروپ میں سائنٹسٹ اوپنہائمر بھی شامل تھے. وہ جاپانی شہروں پر بم پھینکنے کے بجائے اٹامک بم کی صرف ڈیمونسٹریشن کا مشورہ دے رہے تھے. یعنی یہ کہ جاپان کے اندر کسی خالی جگہ فضا میں بہت اوپر بم پھوڑ دیا جائے، یا پھر جاپانی فخر ماؤنٹ فوجی پر بم گرا دیا جائے، یا اس کے قریب کہیں سمندر میں ایٹمی دھماکہ کر دیا جائے جاپان کے قریب، تاکہ جاپانی شہری بھی بچ جائیں اور جاپان کے طاقتور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ اگر فوری انکنڈیشنل سرنڈر غیر مشروط ہتھیار نہیں ڈالے گئے تو اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اینٹی اٹامک گروپ تھا امریکن پاور سینٹر میں. اس میں انٹرنیشنل آوازیں بھی کچھ شامل تھیں جو کہ اٹامک حملے کے خلاف تھیں. اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ تھا جسے امریکن پریزیڈنٹ ہنری ٹرومین اور پروجیکٹ مینہٹن کے ڈائریکٹر جنرل گرووز لیڈ کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جنگ جتنے دن اور چلے گی، جنگ میں شامل امریکی جوانوں کی اتنی ہی اور لاشیں گریں گی اور امریکہ کو ہر روز $1.5 ارب مزید جنگ میں جھونکنا پڑیں گے. سولجرز کیوں اتنے زیادہ مر رہے تھے یہ اب بیٹل آف اوکینووا کے واقعے میں جان چکے. اور دوسری بات یہ دوستو کہ جنگ آپ جانتے ہیں کوئی سستا سودا تھوڑی ہوتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار امریکہ کو کوئی $4.1 ٹریلین میں پڑی تھی ماڈرن ٹرمز میں اگر بات کریں تو. جو لیڈرز جاپان پر بم گرانے کے حامی تھے ان کا ایک موقف تو امریکی جوانوں کی جانیں بچانا تھا، لیکن ساتھ پیسے بچانا بھی تھا. اس کے لیے ان کے خیال میں جاپان پر جلد سے جلد ایٹم بم پھینک دینا چاہیے تھا. اب یہ دوسرا گروپ بم گروپ چونکہ فیصلہ کن پوزیشن میں ذرا زیادہ تھا، سو اس نے جاپان پر دنیا کا پہلا ایٹامک حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. پریزیڈنٹ ہنری ٹرومین کا موقف تھا کہ جاپان پر بم گرانے سے پہلے ہمیں خود ایک باقاعدہ ٹیسٹ بھی کر لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم بم کی جگہ جاپان پر 4400 کلو گرام کا لوہا جا کر گرائیں، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایٹم بم چلتے ہی ایک رن وے چین ری ایکشن شروع ہو جائے اور ایٹماسفیئر ہی اگنائٹ ہو جائے، جل جائے اور پوری دنیا بھسم ہو جائے. گو کہ اس کا امکان نیگلیجبل تھا، بہت ہی کم تھا، لیکن تھا تو. ڈاکٹر اوپنہائمر نے اس بات پر کئی سائنسدانوں سے اور غالباً آئنسٹائن سے بھی مشورہ کیا تھا. تو خیر جس وقت امریکہ میں ایٹامک بم چلانے سے پہلے اس کے ایک ٹیسٹ کا فیصلہ ہوا، اس وقت امریکہ کے پاس صرف 3 ایٹم بم تھے. لیکن یہ راز صرف پریزیڈنٹ ڈاکٹر اوپنہائمر اور جنرل گرووز کے علاوہ شاید ہی کسی کے علم میں ہو. سو ان رازوں کو راز رکھتے ہوئے اور خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے مڈ جولائی میں ایٹامک ٹیسٹ کا فیصلہ ہوا. 13 جولائی 1945 13 جولائی 1945 کو امریکن ریاست نیو میکسیکو کے صحرا ہونا ڈیل میستو میں ایک 100 فٹ اونچا سٹیل اور کنکریٹ کا ٹاور دور سے نظر آتا تھا. اس میں $2 بلین کی ایک ڈیوائس نصب تھی، رکھی ہوئی تھی اوپر. اس خطرناک ڈیوائس کا کوڈ نیم گیجٹ تھا. یہ دنیا کا پہلا ایٹم بم تھا جس کا تجربہ کیا جانا تھا. اس تجربے کو ٹرینیٹی ٹیسٹ کا نام دیا گیا. 100 فٹ اونچے ٹاور کے ٹاپ پر گیجٹ ایٹامک بم کو موٹے سے ٹینکی نما بم کو فٹ کر دیا گیا. 16 جولائی کو صبح 5:29 پر الٹی گنتی شروع ہوئی اور 5 4 3 2 1 5:30 سرخ بٹن دبا دیا گیا. سفید زرد اور سرخ رنگ میں ایک آگ اور موت کی چھتری آسمان کی طرف اٹھی اور اگلے 5 منٹ تک 12 کلومیٹر بلند ہوتی چلی گئی. ڈاکٹر اوپنہائمر فادر آف ایٹامک بم 10 کلومیٹر کے فاصلے سے اسپیشل گلاسز کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے تھے. آسمان کی طرف اٹھتی چھتری کی رفتار کم ہو گئی لیکن یہ رکی نہیں. کئی گھنٹے بعد یہ میکسیمم 23 کلومیٹر بلندی پر پہنچ چکی تھی. 290 کلومیٹر دور تک اس دھماکے کی چمک دیکھی گئی. ایٹم بم کی ہولناکی تھوڑا تھمی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ گراؤنڈ زیرو جہاں بم ٹیسٹ کیا گیا تھا وہاں کی جو ریت تھی وہ گلاس شیشہ بن چکی تھی. زمین 9 فٹ نیچے بیٹھ چکی تھی. پہلا ایٹمی تجربہ کنٹرولڈ اور کامیاب رہا تھا. ایٹم بم بنانے کی دوڑ امریکہ نے جیت لی تھی. کامیاب تجربے کی ہولناکی دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اوپنہائمر اور کچھ دوسرے سائنسدان خوش سے زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ بم اب جاپان کے خلاف استعمال ہوگا. وہ جو مشہور فقرہ آپ نے مینہٹن پروجیکٹ اور اوپنہائمر کی ہر بایوگرافی یا فیچر فلم میں ضرور دیکھا ہوگا جس میں اوپنہائمر کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ خود دیکھ لیں. Now I am become death, the destroyer of worlds. یہ فکرہ اصل میں انہوں نے یہاں ٹیسٹ کے دوران نہیں بولا تھا.
یہ بعد میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جب ایٹامک بم پھٹا اور ہم نے اس کی بے پناہ طاقت دیکھی تو مجھے بھگوت گیتا کا وہ جملہ یاد آیا جس میں کرشنا کہتے ہیں کہ اب میں موت بن گیا ہوں اور دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں۔ آپ کو بتائیں دوستوں کہ رابرٹ اوپنہائمر 1930 سے سنسکرت پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ وہ ایسٹرن فلسفیز میں بہت دلچسپی لیتے تھے، خاص طور پر بھگوت گیتا میں مہابھارت کا حصہ انہیں بہت پسند تھا۔ وہ مینہٹن پروجیکٹ کے دوران بھگوت گیتا کا ایک ایڈیشن پاس رکھتے تھے اور اس سے کوٹس پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنایا بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایٹمی تجربے کے وقت جو الفاظ کہے وہ ان کا سنسکرت سے انگلش میں اپنا ترجمہ تھا، ورنہ کئی سنسکرت کے ماہرین اسی حصے یعنی چیپٹر 11 کی 32nd لائن کا ترجمہ کچھ یوں بھی کرتے ہیں کہ میں وقت ہوں، آئی ایم ٹائم، جو ہر شے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو خیر ٹرینٹی ٹیسٹ کامیابی سے کر لیا گیا تھا۔ جنرل گرووز نے اگلے ہی دن پریزیڈنٹ ٹرومین کو کوڈ ورڈز میں پیغام بھیج دیا کہ بیبی ہیز بین بورن، بچہ جنم لے چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایٹامک بم کا کنٹرولڈ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ جب یہ اطلاع پریزیڈنٹ تک پہنچی تو وہ اس وقت پوٹسڈیم جرمنی میں برطانوی وزیر اعظم چرچل روسی ڈکٹیٹر اسٹالن کے ساتھ پوسٹ ورلڈ وار ایشوز پر ڈائلاگ کر رہے تھے۔ کامیاب ٹرینٹی ٹیسٹ کے بارے میں جان کر انہیں لگا کہ اب وہ جاپان سے مذاکرات کی مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور بلکہ اپنے اتحادیوں کے اندر بھی وہ ایک طاقتور پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور جلد سے جلد جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر اب وہ مجبور کر سکتے ہیں۔ جاپانی جنرلز کو بھی اس وقت تک ایٹم بم کے کامیاب ٹیسٹ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ انہیں سوویت یونین کی خفیہ ایجنسیز نے بھی بتا دیا تھا کہ امریکہ ایٹامک بم تیار کر چکا ہے جو غالباً آپ پر استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ 25 جولائی کو یعنی بم ٹیسٹ کرنے کے 9 دن بعد امریکن پریزیڈنٹ نے ایک پہلے سے ایئر فورس کے کمپوزٹ گروپ 509 کو ٹارگٹ دے دیا کہ یہ 5 جاپانی شہر ہیں جن پر ایٹم بم پھینکنا ہے۔ یہ آپ جان چکے ہیں کہ کل 3 ہی ایٹم بم تیار تھے، باقی 2 تو بھی تیار ہونا تھے، اور ان میں سے بھی ایک چل چکا تھا۔ تو خیر ٹیم 509 کو کئی ہفتوں سے دوستوں جاپان پر ایک 10 فٹ لمبا اور 4,500 کلوگرام وزنی بم پھینکنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی، لیکن اس ٹیم کو اس کی تفصیلات آخری لمحات سے پہلے نہیں بتائی گئی تھی کہ یہ ہے کیا۔ بس یہ انہیں بتایا گیا تھا کہ 3 اگست کے بعد جیسے ہی موسم ٹھیک ہو تو اجازت ملتے ہی ہیروشیما، کاکورا، ناگاٹا، کیوٹو اور ناگاساکی پر قیامت برسا دینی ہے۔ اس لسٹ میں وار سیکرٹری ہنری اسٹمپسن نے کیوٹو کا تاریخی شہر نکلوا دیا، کیونکہ وہ 52 سال پہلے 52 ایئرز بیک ہنی مون کے لیے اسی شہر میں سیر کے لیے آئے تھے۔ انہیں اس شہر کی ثقافت اور قدیم عمارتوں سے محبت سی ہو گئی تھی۔ شاید یہی نوسٹیلجک ریزن تھی کہ انہوں نے اسے ٹارگٹ لسٹ سے زبردستی لڑائی کر کے نکلوا دیا۔ ویسے جس شہر کیوٹو کو بچانے کے لیے وار سیکرٹری نے کئی لوگوں کی ناراضی مول لی، آپ کو بتائیں کہ وہ 70% تو پہلے ہی امریکی بمباری سے تباہ ہو چکا تھا۔ اس پر اتنے حملے کیے جا چکے تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے تک اس کے 7 لاکھ شہری مارے جا چکے تھے۔ 10 لاکھ آبادی کے شہر 3 لاکھ بیماروں، اپاہجوں اور نا امیدوں کا کھنڈر بن چکا تھا۔ انفراسٹرکچر اور کلچرل سائٹس برباد تو ہو چکی تھی۔ خیر دوستو 25 جولائی کو B-29 بمبار طیارے ایٹمی ہتھیار لے کر جاپان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان طیاروں کی مرکزی بیس پیسفک اوشن میں جاپان کے قریب ماریانا آئی لینڈز میں تنیان آئی لینڈ پر قائم تھی، اور یہیں یہ جہاز امریکہ سے پہنچے تھے جاپان پر حملے کے۔ 26 جولائی کو امریکہ، چین اور برطانیہ کی طرف سے پوٹسڈیم ڈیکلیریشن کی صورت میں آخری بار جاپان کو انکنڈیشنل سرنڈر کی آپشن پھر دی گئی۔ کہا گیا کہ اگر جاپان نے اب بھی ہتھیار نہ ڈالے تو اسے انتہائی اور فوری اور تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہنری ٹرومین نے ویڈیو پیغام میں بھی کھلے الفاظ میں جاپان کو سخت ترین وارننگ بھیجی۔ We have no desire or intention to destroy or enslave the Japanese people, but only surrender can prevent the kind of ruin which they have seen come to Germany as a result of continued useless resistance. جاپان نے پوٹسڈیم ڈیکلیریشن کی سرنڈر شرائط کو، سرنڈر ایگریمنٹ کو اور پریزیڈنٹ ٹرومین کی وارننگ کو سیریس نہیں لیا اور کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ جاپانی وار کیبنٹ میں اس پر ڈسکشن چلتی رہی اور شہنشاہ ہیروہیٹو کو آگاہ کیا جاتا رہا۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار بھی نہیں کیا، یعنی گم و گو کی کیفیت رہی۔ جنرل متسو اور پرائم منسٹر سوزوکی ابھی تک اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید امریکہ اب ہماری زمین پر اترے کہ اب اور ہم اسے مزہ چکھائیں، جبکہ
जापानी फॉरेन मिनिस्टर टोगो हथियार डाल देने के हक में थे और अपने लोगों की जानें बचाने के ऑप्शन पर बात कर रहे थे। अब बातें हो रही थी लेकिन फैसला जापान में नहीं हो पा रहा था। इस दौरान एलाइड पावर्स को कोई पैगाम भी नहीं जापान की तरफ से भेजा गया कि वो हथियार डालने पर गौर कर रहे हैं, लिहाजा कुछ देर वेट किया जाए। इतने में एनोला बोइंग 29 बम्बार तैयारा जिसमें लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब था वो जापान की फिजा में पहुंच गया। 6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा का मौसम साफ था, इस पर एटम बॉम्ब फेंक दिया गया। तारीख का पहला एटम बॉम्ब गैर मुसल्ला शहरियों पर फेंकने और 2 लाख से जायद निहत्थे शहरियों को मारने का एहसास अमेरिकी सदर हेनरी ट्रूमैन और वाज़ेह शिकस्त देखकर भी सरेंडर न करने वाले जापानी कमांडर्स के सर रहा। एटम बॉम्ब फेंके जाने के बाद जापान के बाकी शहरों पर अमेरिकी जहाजों से हजारों लाखों प्रोपेगेंडा पोस्टर्स गिराए जाने लगे, जिनमें जापानी जुबान में लिखा था कि आप लोगों के जनरल्स और लीडर्स को हथियार डालने के लिए 13 पॉइंट्स का डिक्लेरेशन दिया गया था, लेकिन ये लोग एक बेफायदा जंग लड़े जा रहे हैं और हथियार नहीं डाल रहे। अमेरिका एक 2000 बमों की ताकत से बड़ा एटम बम तैयार कर चुका है और वो इस खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करने का पूरा इरादा रखता है। साथियों, ये और ऐसे पोस्टर्स दरअसल जापानी अवाम को मजबूर करने के लिए थे कि वो हुक्मरानों और जनरल्स के खिलाफ बगावत कर दें और सिर्फ अमेरिका को कसूरवार ना समझें। ये प्रोपेगेंडा पोस्टर्स अवाम में बेचैनी और खौफ बहरहाल पैदा कर रहे थे। फिर हिरोशिमा पर पहले एटम बम की तबाही के नतायज भी सभी देख रहे थे। तजब्जुब बहुत ज्यादा था। ऐसे में जापानी कैबिनेट ऑफ वॉर की एक और अहम तरीन मीटिंग हुई, लेकिन इसमें फिर फैसला नहीं हो पाया कि पोट्सडैम डिक्लेरेशन के मुताबिक हथियार डाल देने चाहिए या नहीं। इतने में 8 अगस्त आ गया, यानी पहले एटमी हमले को 2 दिन हो गए। 8 अगस्त को सोवियत रूस ने लाचार जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और चाइनीज इलाके मंचूरिया, जहां जापानी कॉलोनी थी, वहां रेड आर्मी दाखिल कर दी, बल्कि मंचूरिया जापान से छीन लिया। इस बहुत बड़ी शिकस्त ने जापानी बड़ों को मजबूर किया कि वो अब जल्दी कोई फैसला करें, लेकिन एक बार फिर वॉर कैबिनेट कोई फैसला ना कर पाई। अगले दिन 9 अगस्त को अमेरिका की तरफ से नागासाकी पर भी B-29 बमर ने एक और एटम बम फैट मैन गिरा दिया। यह शहर भी तबाह हो गया या मेट हो गया। तो फिर वॉर कैबिनेट का एक इजलास हुआ। इसमें वॉर मिनिस्टर अनामी ने वजीर आजम, जापानी वजीर आजम और जनरल याशिजिरो मित्सो और बिलवास्ता शहनशाह को बताया कि अमेरिका के पास 100 और एटम बम हैं जिन्हें वो किसी भी वक्त हम पर इस्तेमाल भी कर सकता है। यह दरअसल वही मालूमात थी जो P-51 बम्बार के अमेरिकी पायलट ने जान बचाने के लिए दी थी। जाहिर है मिसलीडिंग मालूमात थी। अमेरिका के पास उस वक्त सिर्फ 3 ही एटम बम थे, तीनों चलाए जा चुके थे, एक ट्रिनिटी टेस्ट में और 2 जापानी शहरों पर। चौथे बम के लिए जनरल ग्रूव्स ने अमेरिकी सदर से 24 अगस्त तक का वक्त मांगा था, यानी ऑलमोस्ट 2 हफ्तों का। लेकिन उस वक्त तक ये राज जापानियों को थोड़ी मालूम थे। मालूम होते भी तो वो क्या कर लेते, भुरकस तो निकल चुका था। तो माय क्यूरियस फेलोज, इस 10 अगस्त की आखिरी मीटिंग के बाद जापानी शहनशाह की तरफ से वॉर कैबिनेट ने स्विस डिप्लोमेट के जरिए एलाइड पावर्स को पैगाम भेज दिया। पैगाम ये भेजा कि हम पोट्सडैम डिक्लेरेशन के मुताबिक अनकंडीशनल सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे शहनशाह हिरोहितो के किरदार में कोई तब्दीली ना की जाए। मतलब ये था कि जापानी शहनशाह, जो कि पूरी कौम के लिए एक डिवाइन स्टेटस, खुदाई दर्जा रखते हैं, इन्हें ह्यूमिलेट ना किया जाए तो हम तैयार हैं। एलाइड पावर्स ने ये बात मान ली। इसी दौरान जापान के अंदर एक दोस्तों पावर गेम का छोटा सा ड्रामा भी हुआ, जिसकी कहानी हम एक तरफ रखते हैं क्योंकि इससे इस सारे सिनेरियो में या इसके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आया। 15 अगस्त को जापान की सबसे बड़ी अथॉरिटी शहनशाह हिरोहितो का रिकॉर्डेड ऑडियो पैगाम सरकारी रेडियो पर जापानियों के लिए और मुख्तलिफ जुबानों में बाकी मुल्कों के लिए नशर हुआ। जापानी अवाम तारीख में पहली बार अपने शहनशाह की आवाज सुन रहे थे। हिरोहितो कह रहे थे कि वक्त और मुकद्दर ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उस अजीम अमन के लिए राह हमवार करें, वो अमन जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है। हम पर लाजिम है कि हम आने वाली नस्लों को ऐसे गम से बचा लें जैसा गम कोई नहीं, और उस तकलीफ से उन्हें दूर कर दें जिसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 को अमेरिकी बहरी बेड़े मैसूरी पर जापानी जनरल अमित्सो और वजीर खारजा ने हथियार डालने की तकरीब में बाकायदा सरेंडर कर दिया। जापान जनरल डगलस मैकार्थर के अंडर आ गया। यहां से फिर स्टेप बाय स्टेप जापान डेमोक्रेसी की तरफ आया और एक जंगजू रियासत से एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर में तब्दील हो गया। उधर अमेरिका में दोस्तों जंग के बाद
ओपनहाइमर को रोने वाला बच्चा कहा जाने लगा, क्योंकि अमेरिका में फौरन ही इस वाक़ये के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार करने की बातें होने लगी और ओपनहाइमर इसके खिलाफ हो गए। वो समझते थे कि जापान में मरने वाले शहरियों का खून उनके हाथों पर भी है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत रूस, जो कि वर्ल्ड वॉर के तो अलाई थे, इत्तेहादी थे, वो अब दुश्मन हो गए और एक ब्रूटल कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इसमें अमेरिकन कैपिटलिस्ट निज़ाम की सोवियत रूस के कम्युनिस्ट नज़रियात से सो कॉल्ड एक जंग शुरू हो गई। तो ओपनहाइमर का पास्ट चूंकि कम्युनिस्ट था, सो उन पर उंगलियां उठने लगी कि ये तो कहीं रशियन एजेंट ही ना हो। उनके खिलाफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन लुईस स्ट्रॉस ने बाकायदा मुहिम शुरू कर दी। 1954 में इस सब का नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर ओपनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी गई और वो खुफिया डॉक्यूमेंट्स तक रसाई रखने के काबिल ना रहे। प्रोजेक्ट मैनहट्टन पहले ही बंद हो चुका था, सो अमलन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। ओपनहाइमर अमेरिकी फिजिस्ट कम्युनिटी के अहम तरीन साइंसदान उसी तरह रहे और उनका असर रसूख उसी तरह रहा, वो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन उसी तरह रहे। मैक्यूरस फेलोज ये वो तारीखी रिकॉर्ड है, ये वो वाक़यात हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। हमने जो कहानी आपके सामने रखी है, बहुत सौ के लिए ये बिल्कुल नई भी होगी, चंद ओपनहाइमर की ज़िंदगी के मालूमात और वाक़यात के अलावा जो अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में और फिल्म में दिखा दिए जाते हैं। ये वीलॉग दोस्तों एक मुकम्मल और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है जिसमें आप 6 अगस्त और 9 अगस्त की बॉम्बिंग की वो कहानी जान चुके हैं जो अक्सर सामने नहीं लाई जाती। इसमें आपके उन तीनों सवालों के जवाबात भी हैं जो आमतौर पर एड्रेस ही नहीं किए जाते कि जापान पर एटॉमिक बम फेंकने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, आखिर जापान और जर्मनी एटॉमिक बम बनाने में नाकाम क्यों हो गए थे, और एक कम्युनिस्ट को एटॉमिक प्लांट का हेड क्यों बनाया गया। दोस्तों, हमारी आज की दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतायज और इससे सीखे हुए लेसन्स पर बिल्ड की गई है। नया वर्ल्ड ऑर्डर भी इसी की बैकग्राउंड में अमेरिका ने तरतीब दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मुकम्मल कहानी आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या ग्रेट गेम चल रही है, और यहाँ जानिए कि लीबिया पर कर्नल कज़ाफी के बाद क्या गुजरी।